लंदन से मैं हूँ शिराज खान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लंदन आई ऑन स्काई 742 एलिबैट चैनल के लंदन स्टूडियो से। प्रोग्राम में खुश आमदीद नाजरीन। सबसे पहले मैं मेहमानों का तारफ करवाता चलूं। मुझे ज्वाइन किया है अमेरिका से डॉक्टर सैयद अली नकी साहब ने, जो मारूफ बिजनेसमैन है, सियासतदान है, माशाल्लाह साइंसदान है। हबीब जान साहब ने लंदन से ज्वाइन किया है। वैसे तो जियाले पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रहा है, लेकिन आजकल कराची अलायंस के को हेड करते हैं, उसके चेयरमैन है। अशरफ शरीफ साहब बहुत सीनियर साफी हैं, तजिया नगार हैं, एक अखबार के एडिटोरियल के एडिटर हैं। लाहौर से मुझे उन्होंने ज्वाइन किया है। आज हमने एक ग्लोबली गुफ्तगू करनी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब से इक़्तिदार संभाला या सदारत की कुर्सी पर मतमक्कन हुए, वो बड़े ताकीर अमेज अंदाज में दुनिया को डिक्टेट करते हैं और फिर बड़ी चेंजेबल 90 डिग्री से जाकर फिर यू टर्न लेते हैं। एक दिन कुछ कहते हैं, दूसरे दिन कुछ कहते हैं। ये दावे करते हैं कि वो अक्ले कुल है, खुद ही अक़वाम मुत्तहिदा है, या खुद ही वो किसी दुनिया के आलमी ट्रीटी को नहीं मानते। यूरोप को नाराज कर दिया 10% टैरिफ लगाकर, फिर ये धमकी दी कि 25% जून से वो लगा देंगे ग्रीनलैंड अगर मेरे हवाले न किया। नेटो को अंडरमाइन किया और ये कह दिया कि नेटो अमेरिका के बगैर कुछ भी नहीं है। और फिर ये भी कह दिया कि नेटो के जो फौजी अफगानिस्तान में मारे गए हैं, हलाक हुए हैं, वो पहले मोर्चों पे नहीं लड़ रहे थे, अगले मोर्चों पे नहीं लड़ रहे थे, पिछली लाइन में लड़ रहे थे। उस पर किंग चार्ल्स ने भी रद्द अमल जारी किया, जिनका अपना बेटा प्रिंस हैरी आर्मी में था और वो अफगानिस्तान में उसने सर्व किया, और कोई 500 के करीब बरतानिया के फौजी जो है वो इस अफगानिस्तान की जंग में मारे गए। तो उसके बाद इन्होंने तारीफ की। जब डेवोस में गए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर, तो वहां जो आलमी रहनुमाओं का जो रद्द अमल देखा गया वो बहुत सवीर था। वहां पर उन्होंने 10% टैरिफ को भी हटा दिया। लेकिन अमेरिका ने ईरान पर हमला किया। अमेरिका ने बहुत सारे लोगों से बहुत सारे वादे किए डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद। लेकिन आज इस चीज का जायजा लेते हैं कि जो पाकिस्तान ने बोर्ड ऑफ पीस गजा के हवाले से ज्वाइन किया है, वो बेसिकली उसका अमेरिका को कितना फायदा होगा, पाकिस्तान को कितना फायदा होगा, और फिलिस्तीन या मुस्लिम उम्मा को उसको कितना फायदा होने जा रहा है। अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद है नवंबर से, तकरीबन 800 मिलियन के करीब नुकसान हो चुका है। इसका जायजा लेंगे। ईमान मजारी एक ह्यूमन राइट्स ह्यूमैनिटेरियंस हैं, ह्यूमन राइट्स की एक्टिविस्ट हैं, वकील हैं वो, और उनके हस्बैंड बड़ी तेजी से जिस अंदाज में गिरफ्तार हुए, फिर उनको 10-10 साल सजा हुई। और फिर इसके अलावा कराची जल रहा है, और इसको जलाने वाले किरदार कौन से हैं? आपने गुल प्लाजा देखा, आपने बहुत सारी और जगहों पर आतिशबाजी देखी। कराची के क्या हालात हैं? पीपल्स पार्टी वहां हुकूमत कर रही है। इन सारे मौजूद पर बात करेंगे। इसलिए सबसे पहले चलते हैं अमेरिका। सैयद अली नकी साहब से पूछते हैं कि नकी साहब, एक तो ग्लोबली जिस तरह मैंने अपने इंट्रो में कहा कि जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप का इंतखाब हो रहा था, मैं आपके पास था अमेरिका में, और हमने इसके ऊपर बहुत सारे तबसरे तजिए भी किए। ग्लोबली जो डोनाल्ड ट्रंप के इकदाम हैं, उसके बाद अगर हम सरसरी इस चीज का जायजा लें कि उसकी जो पॉपुलैरिटी विद इन अमेरिका है वो क्या है, और फिर अगर इसमें ये रेटी की बात करें, वो पहले की तरह जिस तरह पॉपुलर था, वहां का वोटर इंटैक्ट था, वैसे ही है, या जो कुछ वो कर रहे हैं उसमें उनकी आवाम की इतनी तायद हासिल नहीं है। और अगर ये भी सवाल में नथी कर दूं कि बिजनेस वाइज वो ये क्लेम करते हैं कि अमेरिकन पीपल लोगों को टैरिफ से बहुत सारी आमदनी हुई है। आप खुद चुके बिजनेस में है, बड़ा कारोबार है आपका, तो क्या हमें बता सकते हैं सवाल से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल शुक्रिया बहुत बहुत, आपने मुझे इनवाइट किया।
یہ سوال دونوں بہت اچھے سوال ہیں. ظاہر ہے کہ ٹرمپ کو اگر آپ دیکھیے اس کی بیک گراؤنڈ، تو ہی از اے ریئل اسٹیٹ ڈیولپر. تو اس کی جو بزنسز ہیں وہ پرائمرلی رن بائی ہز اون فیملی. تو ہی از ناٹ ریئلی ایکسپیرینسڈ ان رننگ public organizations, the large public organizations. اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کی دیکھیے کہ جو پرسنالٹی ہے وہ اٹس ویری ڈفرینٹ دین نارمل پولیٹیکل لیڈرز. ہی از ویری سیلف سینٹرک پرسن. اور وہ جو پالیٹکس کو چلا رہے ہیں وہ ہی لکس ایٹ کہ بھئی میرا لیوریج کتنا ہے کسی کے ساتھ. تو اس حساب سے وہ ان کی وہی سائیکالوجی ہے. اور جب کوئی اس کو بیک لیش آتا ہے تو دین جیسے آپ نے کہا تو وہ یو ٹرن بھی کر جاتے ہیں. تو ان کا پہلے جو سائیکالوجی ہے، جو ان کا پرسنالٹی ہے، وہ ہی بلیوز کہ بھئی پہلے اٹیک کرو. جہاں جہاں اس کو لیوریج نظر آتا ہے تو وہ اٹیک کرتے ہیں. اور جو اگر آگے سے جواب ملے یا مسئلے ذرا خراب ہو جائیں تو پھر وہ بیک ٹریک بھی کر جاتے ہیں. تو یہ تو چل رہا ہے، اسپیشلی دس ٹرم، یہ جو ابھی چل رہی ہے یہ پہلے سال میں وہ بہت زیادہ اسی طرح کے ڈیسیجن کرے جا رہے ہیں. تو ایز فار ان کی پاپولیرٹی یہاں پہ یو ایس میں وہ بہت متاثر ہو رہی ہے اور بہت ڈاؤن جا رہی ہے. ان کے ساتھ ایک خاص طبقہ ہے جو رائٹ لیننگ ہے، اور رائٹ ونگ جس کو ہم کہتے ہیں آف دا پالیٹکس، اور وہ زیادہ تر ساؤتھ میں ہیں، ساؤتھ ایسٹ، ساؤتھ ویسٹ. اور وہ ان لوگوں پہ مشتمل ہے جو کچھ پڑھے لکھے بھی کم ہیں، اور وہ بلیو کرتے ہیں کہ بھئی امریکہ جو ہے وہ صرف گورے لوگوں کے لیے ہونا چاہیے، یہ دوسرے لوگ کہاں سے آ گئے. تو نارتھ جو ہے، نارتھ ایسٹ، نارتھ مڈ ویسٹ اینڈ نارتھ اینڈ ویسٹ، اس میں جو ہے لوگ زیادہ تر ڈفرینٹ نیشنلٹیز کے بھی ہیں، امیگرینٹس بہت سارے ہیں، اور ڈیموکریٹس ظاہر ہیں، ڈیموکریٹس بھی ہیں. لیکن ان کا جو ویو ہوتا ہے وہ ذرا متوسط ہوتا ہے، اتنا ایکسٹریم نہیں ہوتا. اس میں بھی خیر لیفٹ ونگ کے لوگ بھی ہیں جو کہ سوشلزم اور ٹائپ ہیں، ناٹ ایگزیکٹلی آئی شوڈ سے سوشلسٹ، بٹ دے آر سوشلسٹ کیپٹلسٹک. تو یہ جو تضاد ہے وہ اب بڑھتا جا رہا ہے امریکہ میں، اور امریکہ ایکچولی از ریئلی اسپلٹ ان ٹو پارٹس ایز فار دا پبلک از کنسرنڈ. تو رائٹ ناؤ یہ بہت ان پاپولر ہیں، اور پھر یہ ڈیسیجنز ایسے کر رہے ہیں جو کہ بہت قدامت پسند ہیں، اور لوگوں کو، امیگرینٹس کو، ایون اس میں کئی سٹیزنز بھی آ جاتے ہیں، ان کو پکڑ کے لے جاتے ہیں. پھر 2-4 دن کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ تو سٹیزن تھا، تو پھر چھوڑ دیتے ہیں. بہت اس وقت بہت بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں امریکہ میں. اسپیشلی ایک اسٹیٹ ہے منسوٹا. منیسوٹا منیاپلس میں پہلے 10 دن پہلے ایک گوری خاتون جو تھی، سٹیزن تھی، اس کو مار دیا. اب کل ایک اور وہ بھی وائٹ امریکن تھا، اس کو مار دیا. تو یہ جو اپنے ایجنٹس بھیج رہے ہیں امیگریشن اور آئس جس کو کہتے ہیں پولیس، اور وہ جاتے ہیں جہاں لوگ زیادہ تر امیگرینٹس رہتے ہیں اس ایریاز میں، اور دوسرے ایریاز میں بھی ایسے جا کے لوگوں کو تنگ کرنا شروع کرتے ہیں. اپنے آئی ڈی دکھاؤ، اگر آئی ڈی نہیں ہے تو پکڑ کے اندر کر دو، لے جاؤ. بہت، اور اس کے اگینسٹ بلو بیک بھی بہت زیادہ ہے. تو اپنا امریکہ از ریئلی ان اے ٹرموائل رائٹ ناؤ. سو ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ بہت انجوائے کرتے ہیں اس طرح کے انوائرمنٹ کو.
بیکاز اس کے آپٹکس جو ہیں وہ اپنے لوگوں کو جو ان کے گروپ کے ہیں کہ دیکھو ہم ان لوگوں سے کیا کر رہے ہیں، امیگرینٹس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں یا نان وائٹس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اس کے اندر ظاہر ہے کچھ دوسرے لوگ بھی پکڑے جاتے ہیں، مطلب پس جاتے ہیں، جیسے یہ 2 انسیڈنٹس ابھی ہم نے بات کیا ہے. تو دیٹ از ہز پرسنالٹی اینڈ ہی ڈز، اسی طرح وہ ڈیل کرتا ہے اوورسیز، یہ گلوبل لیول پہ بھی اسی طرح ڈیل کرتا ہے. یہ جو ابھی But what do you فیاسکوز ہیں. feel? How do, sir, how do you feel as یا being immigrant? کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جتنے بھی لوگ یہاں آ گئے وہ ڈرگ مافیا کے ہیں، قاتل ہیں، جرائم پیشہ لوگ ہیں، امریکہ میں آ گئے. So what do you feel like after living so long or being a successful businessman in America or like other immigrants جو بڑے ادر بزنس مین ہیں جنہوں ساری زندگیاں دے دی ہیں خدمت کرتے ہوئے، پیسہ جنریٹ کرتے ہوئے، ریونیو جنریٹ کرتے ہوئے، کنٹریبیوٹ کرتے ہوئے ان امریکن سوسائٹی میں، تو ان کا رد عمل کیا ہے ٹورڈز دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ؟ اس کو آپ کو تھوڑا سا ڈیپلی اینالائز کرنا پڑے گا. یو کی ناٹ جسٹ جنرلی پٹ آل امیگرینٹس ان دا سیم بیسکٹ، کیونکہ جو امیگرینٹس ہم جیسے لوگ آئے لیٹ 60s میں، ارلی 70s میں، ارلی 80s میں، موسٹلی اس وقت لوگ پاکستان سے ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ جو تھے وہ آ رہے تھے. تو خیر ہمارے ہاں تو موسٹ آف دا امیگرینٹس آر فرام دوز کیٹیگریز، لیکن جو ان کے صدرن ہے، بارڈر ہے، اس میں سے بہت انفلکس ہوا ہے لوگوں کا جو پڑھے لکھے نہیں ہیں یا لیبر ہے یا ان میں کرمنلز بھی آ جاتے ہیں. تو پارٹلی دیر از اے کیس کہ بھئی آپ نے اتنے لوگوں کو آنے دیا all these years اور now things are getting out of hand. So ٹھیک ہے اس میں سر، ظاہر میں ہے جیسے بزنس والا، جی بزنس والا پارٹ ہمارا جی رہتا ہے، میں اس پر واپس آتا ہوں. مجھے ذرا حبیب جان صاحب سے پوچھ رہے تھے. حبیب جان صاحب، جی وہ ڈو یو سی کہ کیسے دیکھ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو ٹورڈز لنڈن یا امریکہ یا یورپین یونین، چونکہ ہی ہیز مطلب ہیڈ آن کر دیا ہے نا یہاں پہ. اور جو ہماری، میرا کوشچن یہ ہے کہ جو ہماری حکومت برطانیہ کی ہے، جس طرح کے اسٹامنا نے بڑا اوپنلی کہہ دیا کہ آپ ہمیں بلیک میل نہیں کر سکتے. ایڈ ڈیوی کو میں سن رہا تھا جو لبرل ڈیموکریٹ کے لیڈر ہیں، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ آپ ایک انٹرنیشنل، ڈونلڈ ٹرمپ ایک انٹرنیشنل گینگسٹرز ہیں. سو جس طرح اس حکومت نے رد عمل دیا یا عوام میں رد عمل ہوا ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف، ڈو یو تھنک اس انف لیبر گورنمنٹ کی بات کریں یا اپوزیشن کی بات کریں؟ پہلے تو آپ کا شکریہ شراز کہ آپ نے اس حساس سبجیکٹ پر مجھے انوائٹ کیا. آپ کے مہمانوں کو اور تمام ناظرین و سامعین کو بھی میرا سلام. ویلکم. وعلیکم السلام. سوال آپ کا بڑا بہتر ہے، اور کیونکہ امریکہ میں جو صدارتی ٹینیور ہوتا ہے وہ ایک شخص کو 2 بار ہی ملتا ہے. اگر ہم ٹرمپ کے پہلے دور کو دیکھیں تو اس کو آپ قدرے بہتر کہیں گے کہ اس نے جنگی جنون شو نہیں کیا تھا، اور وہ بڑا ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ پہ کاروبار کو بھی فروغ دے رہا تھا، اور امیگرینٹ کے معاملے پہ بھی وہ بڑا فلیکسیبل تھا. اور شاید یہی اس کی اسکورنگ تھی کہ سیکنڈ ٹرمز میں اس کو یونائٹڈ اسٹیٹ کی عوام نے اور گلوبلی دنیا نے اسے ایکسیپٹ کیا، تعریفیں بھی کی. لیکن سیکنڈ بار جب اس کی الیکٹ ہونے کے بعد، جب الیکٹ ہو گیا فائنلی، اب اس نے سلولی گریجولی اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا شروع کیا ہے، جو دنیا کے لیے بڑی خطرناک سچویشن ہے. چاہے وہ امن کی بات ہو، چاہے وہ امیگرینٹس کی بات ہو، چاہے وہ ہیومن رائٹس کی بات ہو، چاہے وہ کسی بھی قسم کی بات ہو. تو سر دست جو آج ہم جو بات کر رہے ہیں، تو ٹرمپ اس وقت گلوبلی ویری ڈینجرس الارمنگ سچویشن میں ہے. اور جیسا آپ کا سوال ہے، خاص طور پہ پیس بورڈ آف غازہ، انٹرنل یونائٹڈ اسٹیٹ اس پہ بھی آتا. میں یو کے کی گورنمنٹ کا جو پش بیک تھا یا جو رد عمل ہے، اس آپ نے ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ یورپ سے جو ریئیکشن آیا ہے یا کینیڈا سے آیا ہے، یہ کتنا اس لیے کہ سیٹسفیکٹری ہے؟ بہت زیادہ ہے. مجھے خوشی خاص طور پہ بینگ برٹش پاکستانی کہ برٹش کا ریئیکشن بہت اچھا ہے، آن ٹائم ہے، اور ٹائمنگ جو انہوں نے باتیں کہی ہیں یہ ایک اچھا عمل ہے.
اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ اور ٹرمپ کی مینجمنٹ، اسٹیبلشمنٹ اور جو بھی پیچھے کی قوتیں ہیں جو کنٹرول کرتی ہیں امریکن پالیٹکس کو، انہیں یہ ایک اچھا میسج دیا ہے کہ کیونکہ یوکو کو فالو اپ دیا ہے یورپی یونین نے بھی اور دوسرے تھرڈ ورلڈ کنٹریز نے بھی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا رول ہے برٹش کا اور ہماری پولیٹیکل پارٹیز کا بھی، کیونکہ دنیا میں ٹھیک اس وقت مدر آف ڈیموکریسی برطانیہ کہلاتا ہے، اور برطانیہ میں ہیومن رائٹس انسٹیٹیوٹ اور میڈیا انسٹیٹیوٹ اور عام پبلک ڈیمونسٹریشن کے حوالے ہوں، پروٹیسٹ کا حوالہ ہو، انگلینڈ کا کیپٹل لندن بڑا فعال رول ادا کرتا ہے. ایوری سیٹرڈے سنڈے یہاں مظاہرے ہوتے ہیں ہیومن رائٹس کے لیے، جہاں جہاں وائلیشن ہوتی ہے دنیا بھر میں. فلسطین کا اس وقت سبجیکٹ ہاٹ کیک بنا ہوا ہے دنیا میں، اور میں خوشی محسوس کرتا ہوں کہ لندن باقاعدگی کے ساتھ پچھلے 3 سالوں سے، چاہے وہ جنگ یوکرین کی ہو، چاہے وہ فلسطین کی ہو، تو کسی نہ کسی صورت میں لوگ اپنی آواز اٹھا رہے ہیں. اور ہیومن رائٹس انسٹیٹیوٹ، ایون پارلیمنٹ کے اندر جو رول ہے لوگوں کا، لیفٹ ونگ کا، رائٹ ونگ کا، وہ اتنا کنسٹرکٹیو اور پازیٹیو ہے کہ ہم اس پہ خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں کہ اب بھی اس دور صحیح میں جہاں ٹرمپ کی ٹھیک. طرح کے لوگ ہیں، جہاں پہ ون وے ٹریفک ہے، لیکن یہاں پر اس وقت بھی معاملہ 60-40 کی صورت میں آگے کی طرف جا رہا ہے، وچ از اے گڈ اور یہ سائن. پہلا موقع اور ہوا ہے. ہاں یہ پہلا جی موقع ہوا ابھی سب کے 80 سال میں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یورپ بالکل. اور یہ برطانیہ. جو برطانیہ ہے انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹس کسی امریکن پرائم منسٹر کے خلاف دی ہیں اس طرح تو کھڑے یہ ہو ایک کر. نئی لائن اور یہ ایک نئی لائن ڈرا کی ہے. ہاں وہ دوسرا نیٹو ہے، اس جی کے بڑا انہوں نے انڈرمائن کرنے کی، ڈسکریڈٹ کرنے کی بات کی ہے، ٹیرف کی بات جی کی ہے. تو یہ پہلا موقع ہے کہ یورپین اس طرح، ورنہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جو ان کو ڈکٹیٹ کرتا تھا، امریکہ جو آرڈر کرتا تھا وہی ہوتا تھا. جیسے جی جو جو مارک کارنی ہے کینیڈین وزیر اعظم، انہوں نے جی خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ جو پریزیڈنٹ ہاول ہے چیک کا سابق صدر، اس نے جی وہ سبزی والے کی مثال دی کہ وہ ہر روز ایک بورڈ لگاتا تھا باہر کہ دنیا کے مزدوروں آ جاؤ، سب ہاں اکٹھے ہو جاؤ گے. حالانکہ اس کا مطلب یہ نہیں تھا، لیکن اس کو مجبوری تھی کہ اس کو بورڈ لگانا پڑتا تھا. تو لگانا وہ پڑا. بورڈ اب ہم نے ہٹا دیا، یعنی ہم نے امریکہ کے آگے یس مین کا جو نہیں بورڈ صحیح لگایا کہا. ہوا تھا نہیں وہ اب آپ ہٹا دیکھیں نا، دیا. اور اپنا شراط جی دیکھیں. ایک آدمی کل تک اپنے آپ کو تمام امن کا دعوے دار بنتا تھا کہ میں نے 8 جنگیں بند کروا دی، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، پھر وہ خود ہی نوبل پرائز کا دعوے دار بھی بن رہا تھا اور ڈیمانڈ کر رہا تھا مجھے دو. پھر دیکھیں اس کا رول بلکہ کیا ہم ہوا نے تو جب جی ہم نے تو جب بلکہ پیس وہ نوبل ایوارڈ کے لیے ہم نے ان کو پاکستان نے تو نہیں، منتخب بھی وہ بھی کر دیا تھا پاکستان بلکہ کی الاؤ بھی جلد کر بازی تھی، لیکن چلے ہم اس پہ بات نہیں کرتے. لیکن یہ ثابت ہوا کہ پہلے امریکہ انٹروین کرتا تھا دنیا میں، وہ کہتا تھا کہ جی ڈی فار ڈیموکریسی، ڈی ٹو ہیومن رائٹ وائلیشن. اب تو انہوں نے صاف کہہ دیا ہے ڈی ٹو شارٹیج آف انرجی، وی نیڈ اے پیٹرول، وی جی نیڈ انرجی. جو کچھ انہوں نے وینزویلا میں کیا ہے، وہاں انہوں نے ہیومن رائٹس کا یا ڈیموکریسی کا ایلیگیشن نہیں لگایا، سیدھا سیدھا کہہ دیا کہ وی نیڈ انرجی، وی نیڈ آئل، وی نیڈ پاور. تو یہ ایک دنیا کے لیے کھلا میسیج ہے. اور اسی وینزویلا کے عمل کے بعد، اس کے ایکشن کے بعد، برطانیہ نے اور یورپ نے مل کر یہ ریئیکٹ کیا ہے. اور اس میں تھینکس ٹو چائنا بھی ہے، تھینکس ٹو ادر یورپی یونین کی کنٹریز بھی ہیں. اور میں تو یہاں پہ تھینکس ٹو رشیا بھی کہوں گا کہ ایک لائن ڈرا ہو رہی ہے جو ایک اچھا صحیح عمل ہے. ایک بلاک بن رہا اور ہے. مجھے اشرف شریف صاحب کے پاس جانا تھا. اشرف شریف صاحب، آپ نے اب تک جو گفتگو سنی ہے اس پر آپ کومنٹس کرنا چاہیں تو کر دیں. میرا سوال پرٹیکولرلی آپ سے یہ ہے کہ جو بورڈ آف پیس کے ہم ممبر بنے ہیں پاکستان، اس میں پاکستان میں کس طرح کا رد عمل آیا ہے؟ اور ساتھ میں اگر میں یہ سوال بھی نتھی کر دوں کہ اس کا پاکستان کو کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ اوبیسلی امریکہ نے تو 60 ملکوں کو دعوت دی تھی، کینیڈا نے اس سے انکار کر دیا تھا. پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ ٹویٹ کر دیا کہ میں یہ انویٹیشن چونکہ کا جو یعنی وہ جو ان کے وزیر اعظم ہیں انہوں نے بڑا سخت تقریر کی، تو انہوں نے کہا میں ان کو ان انوائٹ کر دیتا ہوں، حالانکہ وہ اس میں شامل نہیں ہونا تھا. باقی 60 میں سے 19 ممالک نے جوائن کیا. تو میرا سوال یہ ہے کہ فلسطین کے لیے، غزہ کے لیے یہ امن معاہدہ جو اس کی نیٹی گریٹی آپ نے دیکھی ہوگی، اور پھر پاکستان میں کس طرح کا رد عمل دیکھنے کو مل رہا ہے؟
اور کوئی ایسا چانس ہے کہ ہماری قوم میں کوئی کنسنسس اس حوالے سے ڈیولپ ہو کہ ٹھیک ہے ہم نے جوائن کر لیا ہے، لیٹس موو آن، قوم اس کو بائی کرے گی، اس پہ ایگری ہوگی یا نہیں ہوگی؟ پارلیمنٹ کا کیا ریئیکشن ہے، میڈیا کیا کہتا ہے؟ جی بہت شکریہ شہراز صاحب۔ میرے دوست جو سینئر یہاں پہ تشریف فرما ہیں، انہوں نے صدر ٹرمپ کی پالیسیز کے، ان کی شخصیت کے حوالے سے اہم پوائنٹ اٹھائے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ صدر ٹرمپ جو ہیں یہ نیا ایک بیلنس آف پاور کریٹ کر رہے ہیں مشرقی وسطیٰ کے اندر۔ یہ اقوام متحدہ کا رول گلوبلی جو ہے اسے تو یہ چیلنج نہیں کرے گا، لیکن اس ریجن کے اندر جو اقوام متحدہ کا رول ہے وہ ضرور چیلنج ہوا ہے۔ اور اس میں کچھ اگر آپ دیکھیں کہ اقوام متحدہ کا اپنا کردار بھی رہا کہ وہ اس خطے کے جو کنفلکٹس ہیں ان کو اچھے طریقے سے اور بروقت طریقے سے ریزالو نہیں کر سکا اقوام متحدہ، اور اس کی ایک اخلاقی سی گنجائش بن گئی کہ کوئی دوسری پار آ کے وہاں پہ یہ رول پلے کرے۔ اب پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے اس خطے کے اندر امریکہ کا نیا رول لکھنے سے پہلے میرا خیال ہے اسٹڈی کیا ہے کہ ملٹی پولر دنیا ہو رہی ہے، اور اس ملٹی پولر دنیا کے اندر چائنا کا رول جو ہے وہ بتدریج بڑھ رہا ہے، خاص طور پہ مشرقی وسطیٰ کے اندر۔ اگر آپ دیکھیں کہ جس طرح اس کے ٹائز ایران کے ساتھ بڑھے ہیں، سعودی عرب کے ساتھ جس طرح سے اس کے تعلقات بڑھے ہیں، تو اس سے میرا خیال پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ بنا کے ایک پیس بورڈ، اس کو صرف وہ شاید فلسطین تک محدود نہ رکھیں۔ مجھے یہ لگتا ہے امریکہ کی اوور آل پالیسی جو اس ریجن کے اندر ہے وہ اس بورڈ کو اس حوالے سے استعمال کرنا چاہیں گے، مجھے جو دکھائی دے رہا ہے۔ اور اس میں سب سے بڑا مسئلہ تو ظاہر ہے فلسطین کا ہی ہے، اور جہاں پہ دنیا کہہ رہی تھی کہ پاکستان میں بھی بہت سے حلقوں کا یہ خیال تھا کہ ہمیں اس بورڈ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم اس میں وہ کردار ادا شاید نہ کر سکیں امریکہ اور اسرائیل کی موجودگی میں کہ جو فلسطینیوں کے حقوق کے حوالے سے مؤثر ہو سکتا ہے، یا ہمارا جو ایک تاریخی موقف رہا ہے فلسطینیوں کے حوالے سے، ان کو رائٹ دلانے کے حوالے سے، تو یہ ہمارے لیے شاید مشکل ہو جائے تھوڑا سا، خاص طور پہ صدر ٹرمپ کی موجودگی جو ہے۔ کوئی اور ہوتا تو وہ ایک اور بات ہے، لیکن ٹرمپ جس طرح کی تہوں میں چھپاتے نہیں ہیں، بلکہ بالکل دو ٹوک انداز میں خود ہی اس کا اظہار کر دیتے ہیں۔ اگر انہیں کوئی چیز اچھی لگے تو اس کا بھی اظہار کر دیتے ہیں، بری لگے اس کا بھی کر دیتے ہیں۔ تو یہ غیر روایتی قسم کی سفارتکاری بھی ان کی طرف سے دیکھنے میں آ رہی ہے، اور سیاست بھی غیر روایتی نظر آ رہی ہے۔ تو پاکستان کے اندر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اب پاکستان اس کا حصہ بن گیا ہے، جیسے کہ وزیر اعظم نے کہا کہ کابینہ کی منظوری سے میں گیا ہوں، اگرچہ اس سے پہلے کابینہ کا میرا خیال کوئی ایسے سٹیٹمنٹ نہیں آیا، لیکن کل وزیر اعظم کا سٹیٹمنٹ آیا کہ کابینہ کی منظوری سے ہم اس معاہدے میں گئے ہیں۔ تو چلیں، پارلیمنٹ کا اس میں رول آ گیا، کیبنٹ کا رول آ گیا، ہم یہ سمجھ رہے ہیں۔ لیکن اب پاکستان کے لیے ایک سیاسی اور سفارتی جو ہے وہ آزمائش کا دور شروع ہو گیا۔ یہاں پہ پاکستان میں لوگ بہت سینسٹیو ہیں اسرائیل اور فلسطین کے حوالے سے۔ یہاں پہ ماضی میں مختلف لابیز جو ہیں اور جماعتیں جو ہیں اور سیاستدان جو ہیں ان پہ اسرائیل نوازی کا الزام لگتا رہا، ٹیگ لگتا رہا۔ اب پاکستان کے اندر لوگ نئے سرے سے چیزوں کو دیکھنا شروع ہو گئے اس حوالے سے۔ حکومت بھی یقینی طور پہ لوگوں کو باور کرا رہی ہے کہ اس معاملے کو ماضی کے ان واقعات کے ساتھ جوڑ کے نہ دیکھا جائے، بلکہ ابھی جو ہمارے سامنے حقائق آئے ہیں بین الاقوامی، اور خاص طور پہ مشرقی وسطیٰ کے حقائق جو ہیں ہمارے سامنے، جس طرح کی وہاں پہ بیلنس بن رہا ہے پاور کا اور اسے امریکہ لیڈ کر رہا ہے، اس حوالے سے دیکھا جائے حکومت کا یہ موقف ہے، اور وہ اسی موقف کو آگے بیان کر رہی ہے۔ تو یہ پاکستان کی ایک طرح کے کہہ لیں کہ اس ریجن کے اندر باقی فائدے لینے کے ساتھ ایک اس بورڈ کا ممبر بننا بھی شاید اس کا حصہ ہے، کہ جہاں پاکستان کو کچھ اور رعایتیں مل رہی ہیں بین الاقوامی طور پہ، تو یہاں پاکستان بھی ایک رول پلے کرے گا۔ اب یہ رول جو ہے میرا خیال ہے پاکستان کی کوئی حکومت جو ہے
وہ پاکستان کے تاریخی موقف کے خلاف جا کے اس میں کردار تو ادا نہیں کر سکے گی۔ دوسری طرف اسرائیلی اخبار اور حلقے جو ہیں، جو ہم انٹرنیٹ پہ ان کی رپورٹنگ اور تجزیے پڑھ رہے ہیں، اس میں وہ اس بات کی مخالفت کر رہے ہیں کہ پاکستان یہاں پہ کوئی فیصلہ کن کردار ادا کر سکے یا پاکستان کی فورسز ایسا کوئی کردار ادا کر سکے۔ تو پھر اگر پاکستان نے وہاں پہ کوئی سیکیورٹی کا رول ادا نہیں کرنا تو پھر پاکستان کا رول کیا ہوگا، یہ چیزیں ابھی واضح نہیں ہیں۔ اور اچھا، ایک یہ اپنی ویسے یہ اسلامی کہہ رہے سوچ ہیں کے طور اپنا پہ اشرف صاحب ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کابینہ کا اجلاس ہوا، ویسے کوئی وزیر اعظم کے جانے سے پہلے کوئی سچ ایز اجلاس ہوا نہیں، نہ رپورٹ ہوا، اگر ہوا تو خفیہ ہوا، اور کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کابینہ کا اجلاس ہو اور وہ خفیہ رکھا جائے۔ البتہ جب معاہدہ ہو گیا، جب وزیر اعظم ڈیووس پہ چلے گئے اور اس کے بعد جو ہے وہاں سے اسلام آباد سے اعلان ہو گیا، وزیر اعظم بھی وہاں تھے، چیف آف آرمی اسٹاف بھی وہاں یا فیلڈ مارشل وہاں تھے، اور اس کے بعد ڈپٹی پرائم منسٹر بھی، جو فارن منسٹر بھی ہیں، وہ بھی ڈیووس میں تھے، لیکن اعلان ہوتا ہے اسلام آباد کی فارن آفس کی طرف سے کہ ہم اس کو جوائن کر رہے ہیں، اور دوسرے دن ہم نے دیکھا کہ ظاہر ہے سگنیچر بھی ہو گئے، وہ سین بھی دیکھ لیے کہ کس طرح شہباز شریف صاحب نے سگنیچر کیے۔ تو رولا یہ پڑا پاکستان میں کہ آیا وزیر اعظم جو ہمارے ہاں جمہوری نظام حکومت ہے اس میں از خود اس کے پاس یہ ایگزیکٹو پاور ہے، یا اس طرح کا اس طرح کا فیصلہ وہ کر سکے؟ پارلیمنٹ میں بحث نہیں ہوئی، وہاں 300 سے زیادہ ممبران پارلیمنٹ ہیں، 100 سے زیادہ سینیٹر ہے، وہاں ایک اپوزیشن لیڈر ہے، وہاں پر سینٹ میں بھی ایک اپوزیشن لیڈر ہے، کابینہ ہے، یعنی فارم 47 کی کابینہ سمجھیں یا 45 کی سمجھیں، لیکن ہے تو ہے اسی نظام کے تحت ہم چل رہے ہیں۔ بل صدارتی نظام میں تو یہ ہوتا ہے کہ جو صدر ہوتا ہے وہ لوگوں کی ڈائریکٹ ووٹوں سے منتخب ہو کر آتا ہے، تو اس کے پاس تو ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس تو یہ پاورز ہیں۔ از خود وزیر اعظم نے کیسے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس پر ہم جا رہے ہیں، اور پھر یہ بھی بحث چل نکلی ہے کہ ہماری جو یعنی آرمی ہے وہ جائے گی غزہ میں، اور وہ یعنی یہ جو بورڈ بنا ہے اٹس انیشیٹڈ بائی امریکہ ود دی کنسنٹ آف اسرائیل، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کی مرضی کے مطابق جو وہاں پر ایسٹس ہیں، یا جو مطلب پروکسیز ہیں، یا جو قوتیں وہاں لڑ رہی ہیں، ان سے نبرد ازما ہوگی پاکستان کی فوج جو ہے، اگر امریکہ کے بورڈ کے تحت وہاں پہ جاتی ہے، نہ کہ امریکہ نے اس حوالے سے کوئی قرارداد منظور کیا ہے یا آرڈر کیا ہے یا کہا جس پر ہم باؤنڈ ہے کہ ہمیں جانا ہی جانا ہے، چونکہ ہم نے ممبر اسٹیٹ ہے نا پاکستان یونائٹڈ نیشن کا۔ تو یہ سارا جو ابہام ہے اس وجہ سے پیسہ پیدا ہوا کیونکہ کہیں پارلیمنٹ کے اندر بحث نہیں ہوئی، کابینہ میں نہیں لایا گیا، میڈیا کو نہیں پتا، تو یہ اچانک یہ ہو گیا۔ میرا پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ سر کہ اس کا لانگ رن آپ یہ سمجھتے کہ بزنس ایز یوزل چلے گا؟ کیونکہ عالمی حالات دیکھیں تو چین ہمارا دوست ہے، اس کے بعد ہم مڈل ایسٹ کیونکہ سیاست میں ہم تو گھس گئے ہیں سعودی عرب کے کہنے کے مطابق، لیکن سعودی عرب کا اور یو اے ای کا آپس جھگڑا ہے، اور جو حکومتیں یا جو ملک جن ملکوں نے اس معاہدے میں کے لیے سگنیچر کیے ہیں یا سائن کیے ہیں، ان کے اپنے اندرونی حالات سیاسی کے طور پر اتنے اچھے بھی نہیں ہیں، یا بادشاہت ہے یا اتھارٹیرین گورنمنٹس ہیں۔ ہمارے یہاں تو چلو برائے نام ہی سے، لیکن جمہوریت تو ہے، تو سم ہو کیا ہوگا نیکسٹ؟ امریکہ جن کو اپنا اتحادی بناتا ہے نا ان معاملات کے اندر، وہ اس کا یہ ایک پیٹرن ہے امریکہ کا کہ اس ریجن کے اندر تھوڑا سا اسے پہلے پاورفل دکھاتا ہے۔ اگر پاکستان کی پچھلی کچھ عرصے کی آپ دیکھیں پاکستان کی پوزیشن اس خطے کے اندر جو بدلی ہے، تو اس کو آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں اس صورتحال کے ساتھ، لیکن یہ پاور ساری کی ساری میں یہ سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات ہمیں یہ دکھائی دینے لگ پڑتی کہ شاید امریکہ کی مرضی کے مطابق ہے، تو یہ بھی ایک پہلو دیکھا جا رہا ہے۔ آپ نے ایک بڑا اچھا اور درست پہلو ہے جس کی نشاندہی کی، صدر ظاہر ہے وہاں پہ پریزیڈنشل سسٹم ہے، وہ فیصلے فوری طور پہ کرنے کا مزاج اور طرح سے ہے، اور جہاں پہ پارلیمنٹری سسٹم ہوتا ہے وہاں پہ کابینہ فیصلے کرتی ہے، پارلیمنٹ بھی اس میں رول ادا کرتی ہے، پھر جا کے کوئی چیز میچور ہوتی ہے۔ لیکن ابھی ہم شاید ایک ایسے فیز سے گزر رہے ہیں کہ جہاں ہمیں فیصلے کچھ جلدی میں کرنے پڑ رہے ہیں،
اور اگر ہم روایتی پارلیمانی نظام کے جو طریقہ کار ہیں ان کے مطابق چلیں تو میرے خیال ہے کہ شاید وہ مشکل ہو جائے اس طرح کے فیصلے فوری کرنے. دوسری یہ بھی ہے کہ ہمارا جو موجودہ بندوبست ہے یہاں پہ، اس کو پولیٹیکلی لوگوں کے اندر شاید اتنی حمایت حاصل نہیں ہے، تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے جسے بعض اوقات اگنور کر کے فیصلے کر لیے جاتے ہیں. تو یہ ایک پہلو ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. ہاں اچھا، یہ ایک سے ضرور ایک ہے جواب دے سر. کہ یہ جواب سر، اس کا جواب دے دے. ہمیں اس سے فائدہ کیا؟ بالفعل چلو فلسطین کو کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمیں پاکستانیوں کو ایز اے نیشن کیا فائدہ ہونے والا اس اتحاد میں جانے سے؟ سر اس کا رد عمل دیکھیں کہ کہاں سے آیا ہے. تو یہ ایک اسٹریٹجیکل فائدہ کہیں سے ہمیں محسوس ہو سکتا ہے. مثلا انڈیا کی طرف سے آیا ہے رد عمل، اور وہاں پہ کنسرن ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ پاکستان اس بورڈ میں جا کے اس کے لیے مزید مسائل پیدا کرے گا. اب یہ مسائل انڈیا کس طرح سے سمجھ رہا ہے کہ اسے مسائل پیدا ہوں گے؟ کیا پاکستان کا اثر رسوخ وہ بڑھتا ہوا دیکھ رہا ہے، اور یہ دیکھ رہا ہے کہ پاکستان نے ایک طرف اس معاہدے میں انٹرنس کی ہے اور دوسری طرف ترکی، ایران اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ پاکستان کچھ نیا پلان کرنے کے لیے جا رہا ہے، اور سعودی عرب کے ساتھ اس نے معاہدہ کر لیا ہے. یہ پاکستان دو طرح سے اسے سنبھال رہا ہے اس ساری سچویشن کو. ایک طرف وہ اپنی حمایت دے رہا ہے امریکہ کو، اور دوسری طرف وہ اس خطے کے جو ممالک ہیں ان کے ساتھ اپنے معاشی اور تجارتی تعلقات جو ہیں اور اسٹریٹجک تعلقات جو ہیں ان کو نئی شکل دینے کی کوشش کر رہا ہے. تو میرا خیال ہے پاکستان کو جو فائدہ ہے وہ براہ راست امریکہ سے نہیں لے گا. پاکستان فائدہ خطے کے ممالک کے ساتھ تعلقات بنا کے وہاں سے لے گا. اس کی ایک مثال جو میں آبزرو کر رہا ہوں وہ ہمارے طیارے ہیں JF-17 تھنڈر، کہ اس کی فروخت کے جو جس طرح سے معاہدے ہو رہے ہیں یا جس طرح سے باتیں ہو رہی ہیں، عام حالات میں یہ تھوڑا سا ہضم کرنا مشکل ہے کہ پاکستان جیسے ملک کو بڑی طاقتیں خاص طور پہ امریکہ کس طرح سے اجازت دے گا کہ وہ اس طرح سے اپنے طیارے فروخت کرے بین الاقوامی مارکیٹ کے اندر. تو یہ جو پاکستان نے گنجائش کہیں نہ کہیں پیدا کی ہے جس کی وجہ سے اس کے لیے کچھ آسانیاں بھی ہیں، تو یہی میں دیکھ رہا ہوں کہ ان معاہدوں کو یا اس طرح کے بورڈ کے اندر جا کے پاکستان کو براہ راست تو فائدہ شاید نہ کچھ ملے. تو میں تجارتی اور سیاسی حوالے سے بات کر رہا ہوں، تو صحیح. وہ تو فائدہ نہیں ہوگا، لیکن پاکستان دوسروں سے لے لے گا. پھر یہ ایک اور ایشو ہے کہ پاکستان کو بہرحال فلسطین کے ایک وکیل کے طور پر کردار ادا کرنے کا موقع ضرور ملا ہے. اب پاکستان صحیح. اگر اس میں کوئی رول پلے کر گیا، اور کم از کم سطح پہ بھی، ابھی تو ہمیں دیکھیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ سارے ممالک موجود ہونے کے باوجود اور امریکہ کی کوششیں موجود ہونے کے باوجود پتہ نہیں چلتا کہ اسرائیل کس وقت حملہ کر دیتا ہے. اب بھی حملے بند نہیں ہو رہے. تو اگر پاکستان کی شرکت کی وجہ سے یہ کچھ سلسلہ وہاں پہ امن قائم ہو جاتا ہے اور فلسطینیوں کے لیے کچھ اچھی خبر آ جاتی ہے، تو میرا خیال یہی اس حوالے سے یا اس دور کے حوالے سے اسی کوئی بڑی ایک کامیابی سمجھ لینا چاہیے. ٹھیک ہے، میں آؤں گا آپ کے پاس. نقی صاحب کے پاس چلتے ہیں. نقی صاحب یہ فرمائیے گا، how do you see this whole Pakistan getting any benefit out of it؟ کوئی ویزے ہمارے امریکہ کے بند ہو گئے ہیں اور تجارت ہماری 2 بلین کے قریب ہو رہی ہے، ہم 19% ٹیرف دے رہے ہیں امریکہ کو، اور ہمارے روایتی قسم کی ٹیکسٹائلز، وہ پرانے کپڑے اب تو تائیوان، بنگلہ دیش یہ سارے بھی بناتے ہیں. سو پیسے تو ہمیں نہیں دے گا. IMF ظاہر ہے قرضہ دے رہا ہے، وہ ظاہر ہے امریکہ کی اس میں ٹیک ہوگی. بٹ ایٹ دی سیم ٹائم ہم امریکہ کے ساتھ چلے گئے، الائنس سے چلے گئے، تو چین بھی تو ہے ہمارا جو بڑا ٹرسٹڈ فرینڈ ہے. وہ اس کو کیسے دیکھ رہا ہے؟ انڈیا کو تو چھوڑے، وہ ہم یہ کہہ دیں کہ سیٹسفائی UK، یورپ، دا ہول ریجن آف UK، پورا اٹلانٹک، کینیڈا، یہ سارے لوگ اس سے بالکل اس کو انہوں نے جوائن نہیں کیا. سو ہو ڈو یو سی کہ پاکستان کے لیے مشکلات ہوں گی، یا پھر تیارے ہیں جو شریف صاحب کہہ رہے ہیں JF-17 تھنڈر ہم بیچیں گے، کاروبار کریں گے، یہ کریں گے؟ عوام کا اور ملک کا کیا فائدہ اس میں آپ دیکھیں؟ دیکھیے، اس میں ود رسپیکٹ ٹو پاکستان کے دو مسائل ہیں، ظاہر ہے انٹرنل ہے اور ایک ایکسٹرنل ہے.
تو انٹرنلی تو پاکستان ہیز بن ڈیٹیریٹنگ بائی دا ڈے، اور اس میں جو ہے فیشزم ہے، ڈیموکریسی نہیں ہے، ہیومن رائٹس وائلیشنز بہت ہائی لیول پہ ہیں، مائٹ از رائٹ از دی وے. یہ پالیٹیشینس تو ایسے ہی مورے ہیں آگے کیے ہوئے ہیں ان کے نام پہ. تو دی پاورز ٹو بی آر دا ونز ہو آر رننگ دا پلیس. تو ان کے لیے ظاہر ہے بہت نیگیٹو امیج کریٹ ہو چکا ہے. تو مین لائک ٹرمپ, if these guys have been able to go and have a lunch with him and woo him, کہ bhai, we are here, and now he likes the people who are autocrats or fascist or the Iron Man, so he is one of those people, because he actually, that's his innate ہوپ کہ بھئی وہ خود بھی ایسا آٹوکریٹ بن جائے امریکہ جیسی کنٹری میں. تو اس کی ٹینڈنسی, ہی از آلویز لوڈ پوٹن. اگر آپ دیکھیں تو شی جن پنگ سے اس کا جو ٹاکرا ہے وہ اتنا شدید نہیں ہوتا, کیونکہ ڈاؤن ڈیپ ہی ایڈمائرز these kind of personalities. So that has worked in favor of Pakistani junta, or so to speak. So the door has opened for them finally from last year June. تو وہ, لیکن اس سے آپ پاکستان کی عوام کا کچھ کیا کر سکیں گے؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا. آپ کو پتہ ہی ہے جو کچھ ہو رہا ہے, جو مہنگائی ہے, جو نوجوان لوگ ہیں ان کو جابز نہیں ہیں, انڈسٹری ختم ہو چکی ہے. All of that is a big mess for Pakistan. So internally, if you look at the other side, America versus China, اگین چائنا کا جو سسٹم ہے وہاں آپ کو آسانی سے جو بھی انہوں نے مدد دینی ہوتی ہے وہ, کیونکہ اٹس آلموسٹ لائک اے ون پارٹی رول, تو they have opened done lot of investments in Pakistan, and now all of a sudden you are totally bending to the West. اس میں ویسٹ بھی کیا, امریکہ سمجھ لیں سب سے زیادہ. تو you think Chinese are sitting there with saying, oh, that's okay, no problem? No, there is, I'm sure internally there's a lot of stuff going on. Although the politicians or powers to be, they think we can play this game and from both ends. So both ends جو ہیں تو ان کو آپ اس طرح بیلنس اتنی آسانی سے نہیں کر سکتے. یہی You may میں کہہ think رہا ہوں, you're یہی smart, سوال but سر, یہی سوال ہے. بٹ ایٹ دی سیم ٹائم سر, جو ریاض ہے, واشنگٹن ہے, بیجنگ ہے, ان سب کے ساتھ ہمیں تعلقات کو بیلنس کرنا ہی پڑے گا نا. مطلب کہ ورنہ یورپ کی بات نظر کریں تو یہ بھی تو ایک پاور ہے, یہ بھی ایک پاور ہے, اور یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم کتنے قریب چکے. جب بھی ہم امریکہ کے قریب گئے ہیں وایا یو کے گئے ہیں, اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے تعلق تو بالکل ڈائریکٹ ہو گئے ہیں. تو ان کو جو کچھ ہو رہا ہے, حالات ان کے ساتھ ہو رہے ہیں, وہ ان چیزوں کو پسند تو نہیں کرتے ہیں. تو اوبیسلی آپ کا دشمن میرا دشمن, آپ کا دوست ہمارا دوست, یہ بھی تو اسی طرح دیکھتے ہوں گے نا, جو یو کے یورپ جی میں, بالکل. یہ تو ہمارے ساتھ جی اسی طرح Yeah, دیکھتے ہیں نا. سر مجھے حبیب جان یہ کو, جی no, حبیب ma'am, جان just کو لانے quickly دیں, کہ پھر جی یا پلیز اچھا, پلیز yes. پلیز کمپلیٹ یور سینٹینس, نو پرابلم. یس گو آن دین سر. No, this is very complicated, and it's not actually even the Middle East میں بھی دو powers جو ہے نا وہ آمنے سامنے آ چکی ہیں. تو it's going to be very, I don't think Pakistan will be able to balance all of these contradictions within the external environment. I don't think so. سو حبیب جان صاحب, آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں؟ حبیب جان صاحب, حبیب جان صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ میرے خیال جناب میں جناب چھوڑ, میری آواز جی جی آواز جی, آ رہی ہے آپ کا یہ جو پیس, جی آپ پاکستان کو اس پیس بورڈ کا ممبر بننے سے ایز اے نیشن ہمیں کیا فائدہ ہونا ہے؟ جو سوال میں نے نقی صاحب سے کیا کہ باقی بھی طاقتیں ہیں جو دیکھ رہے ہیں اس وقت کہ امریکہ کے ہم کس طرح قریب ہو رہے ہیں, وہ ہمیں استعمال کر رہے ہیں, ہمیں اس سے فائدہ کیا ہونے والا؟ سر
اگر آپ اس تناظر میں دیکھیں گے تو ماضی میں بھی پاکستان بغیر کسی ڈیبیٹ کے امریکہ کے ساتھ کھڑا رہا ہے، چاہے وہ افغانستان رشین وار ہو. ہمیں ٹیلی فون کالز پہ ضیاء کی آمریت کو دوام بخشنے کے لیے ہم ساتھ کھڑے ہوئے. اس پہ نہ ڈیبیٹ ہوئی، حالانکہ اس زمانے میں مجلس شورا تھی، مجلس شورا کو بھی اہمیت نہیں دی گئی. اور آپ نے دیکھا کہ افغان کلچر ہمارے پاس کس قدر آیا، چاہے وہ کلاشن کوف کلچر ہو، ڈرگس کلچر ہو، جو بھی تھا. اور پھر ہم نے اس پہ جو فیصلے کیے کہ ہم نے 40 سال تک بھی ان کو اپنا شہری نہیں تسلیم کیا، بلکہ ہم نے ان کو مہاجرین ہی بنا کے رکھا. اور بقول لوگوں کے ہم ایک پینٹ کے دانے پر امریکہ کے ساتھ 40 سال تک چلتے رہے. اور آج پاکستان کی جو صورتحال ہے، جو آپ نے کہا کہ بارڈر افغانستان کا اب بھی بند ہے، حالانکہ ہمارے جو تعلقات ہیں افغان نیشن کے ساتھ، برادرانہ اسلامی ملک، لیکن وہ ہم سب ڈسٹرائے کر چکے ہیں. اب آتے ہیں موجودہ صورتحال میں. جو آپ نے بات کہی ہے کہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوتا، نہیں ہوا. اب کابینہ کا اجلاس تو انہوں نے اب ایک نئی کریشن کی ہے کہ ہوا تھا. اب اللہ جانے کہ بند کمرے میں ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. اب آپ دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کی دونوں بڑی پارٹیاں ڈیووس میں موجود ہیں، اور بیچ درمیان میں فیلڈ مارشل موجود ہیں. بلاول بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور وزیر اعظم بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو مطلب یہ ہوا کہ ڈیووس میں بلاول صاحب پہاڑ اور ندی نالے تو دیکھنے نہیں گئے تھے، وہ اویئر تھے کہ ہم کیوں جا رہے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ اور پاکستان کی پارلیمنٹ کے جو لوگ ہیں، جیسے ڈپٹی پرائم منسٹر وہ یہ بات کا ڈینائل کرتے رہے کہ ہم شریک سفر نہیں ہوں گے. اب ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ تو ابھی تک بات ہی نہیں ہوئی اور کچھ بتایا ہی نہیں گیا قوم کو کہ وہ 3 سال کا معاہدے میں کیا کیا ہوگا اور کیا کیا نہیں ہوگا. اللہ رحم کرے. اور دوسری بات مجھے یہاں دکھ ہو رہا ہے مذہبی جماعتوں پر بھی اور پولیٹیکل پارٹیز پہ بھی، جو پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں یا جو نہیں ہیں. کل جمعے کا دن گزر گیا، میرا یہ خیال تھا کہ کل جمعے کی نماز کے بعد پاکستان کے پورے ملک میں مظاہرے ہوں گے، کچھ نہیں ہوا. تو طے ہوا کہ ہمارا مذہبی فیکٹر، ہمارا ویمن رائٹ سیکشن اور دوسرے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب اس معاہدے پر، اس معاملے پر خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں. اور میں آپ کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ آپ نے اس سبجیکٹ کو ڈسکس کیا ہے، اور میرا نہیں خیال کہ کسی پاکستان کے ہائی فائی میڈیا ہاؤسز نے بھی اس پر ڈیبیٹ شروع کی ہو. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کرے کہ یہ معاہدہ پیس آف بورڈ پاکستان کے لیے اچھا آپ واٹر میں گیٹ جی، اسکینڈل نہ ہو، واٹر گیٹ اچھا اسکینڈل یہ نہ جو ہو. جی 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 اچھا ابھی آپ نے ایک بات بڑی اہم کی ہے کہ بلاول وہاں تھے، ہمیں تو خبر نہیں تھی کہ بلاول بھٹو وہاں پر ہے. تو اس کو آپ کوئی پولیٹیکلی انٹرنل پالیٹکس دیکھ رہے ہیں کہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ بلاول کا وہاں ہونا یہ آپ کو سرپرائز تھا، اور یہ کیوں وہاں گئے ہوں گے؟ دیکھیں، میں آپ سے ایک بات کہوں، تھوڑا سا ہٹ کرے، مجھے اگر اجازت دیں تو میں بات کروں. اس جی وقت پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن بڑی بند گلی میں داخل ہو رہی ہے فیلڈ مارشل کے خطاب ملنے کے بعد. صحیح. اور فیلڈ مارشل اور صدر پاکستان کو استثنا ملنے کے بعد فیلڈ مارشل کے ساتھ جب تک صدر کا لائحہ نہیں لگے گا، فیلڈ مارشل کی خوبصورتی نہیں بڑھے گی. 3-4 اچھا مہینے پہلے ونڈر بوائے کی بات شروع ہو گئی، اور باقاعدہ پاکستان کے نامور اینکرز نے، تجزیہ نگاروں نے یہ بات کہنا شروع کر دی کہ اسٹیبلشمنٹ یا فیلڈ مارشل بذات خود موجودہ حکومت کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے. بڑی ڈیبیٹ ہونا شروع ہو گئی ہے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلاول اور مسلم لیگ نون کے جو لیڈران ہیں، چاہے وہ میاں شہباز ہوں، چاہے وہ مریم صاحبہ ہوں یا اسحاق ڈار صاحب ہوں، وہ وزیر اعظم کی دوڑ میں شامل ہو گئے ہیں. اب مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ بات بھی آگے چل پڑی ہو کہ ایوان صدر کا مکی ہجرت کر جائے، وہ فیلڈ مارشل وہاں ان ہوں. وہ ان ہوتے ہیں تو پاکستان کی جو ریجنل پوزیشن ہے اس وقت، ایران، افغانستان اور یہ پیس آف بورڈ، تھوڑا سا استحکام ملے. تو زرداری صاحب دور اندیش پولیٹیشین ہیں، انہوں نے یہ شرط رکھ دی ہوگی کہ جناب ٹھیک ہے، ہم ہجرت کریں گے تو پھر وزیر اعظم ہاؤس سے بھی
बंदे को हिजरत करनी पड़ेगी। अच्छा, पार्लियामेंट की जो रियल सिचुएशन बनी हुई है वो यूं है कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी किसी वक्त भी इत्तेहाद का ऐलान कर सकते हैं। वो इत्तेहाद हो जाता है तो सरे दस्त पार्लियामेंट की सूरत हाल बदल जाएगी। और जरदारी सही साहब ने एक कैलेंडर कर दिया अभी 5-6 दिन पहले कि सिंध की तरक्की का प्रोग्राम का जो उन्होंने खाका खींचा था वो ऐवान सदर में वो तकरीब रख दी। अब मैं हैरान हूं कि फेडरेशन का नुमाइंदा जो सदर है, जो पाकिस्तान को मुत्तहद रखने का जामिन है, उसका हलफ लिया हुआ है। सिंध की बात को ऐवान सदर में कहने के बाद फौरन क्या हुआ, 2 आगे लग गई, एक कराची में लग गई गुल प्लाजा और एक आग लाहौर में लग गई कि जिस सिंध के दावे किए गए थे ऐवान सदर में मुस्तकबिल के वजीर आजम की सूरत में, वंडर बॉय की सूरत में, उसको फौरन डैमेज करना था आपने, और डैमेज कर दिया गया। फिर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के लोग हैदर अब्बास रिजवी पाकिस्तान पहुंचते हैं कनाडा से रात में, और सुबह उनको डिपोर्ट करके वापस भेज दिया जाता है। बाबर गोरी आते हैं या वसीम अख्तर 8 दिन पहले कहते हैं एक न्यूज में, जंग अखबार में, बड़े अखबार है मोतबर, कि जी मैंने पॉलिटिक्स से खामोशी इख्तियार कर ली, अचानक फाल हो जाते हैं। तो अब वो सिंध पर यलगार, सिंध की तकसीम की बातें, रीजनल की पोजीशन देखें आप, फेडरेशन की मजबूती आप देखें, तो मैं समझता हूं कि ये पॉलिटिक्स इस वक्त, मैं फील्ड मार्शल से भी दरख्वास्त करूंगा, जनाबे वाला अल्लाह ने आपको इज्जत दी है, 10 मई के बाद आपने हिंदुस्तान का, तो जरा आप मोहतात रहें। ये पॉलिटिकल लोग हैं, बड़े जालिम लोग हैं, कहीं आप उनके चक्कर में इस्तेमाल ना हो जाए। तो ये जो माहिदा पीस बोर्ड जो हुआ है वो पाकिस्तान के लिए किसी भी सूरत कायदे आजम के फरमुदात की सूरत के बाद मुनासिब नहीं था, लेकिन दूसरी सूरत में मुनासिब भी है अगर इस पर डिबेट हो जाती, चारों सूबाई असेंबली में हो जाती। कौमी कंसेंसस। अच्छा अभी भाई जरा वक्त कम है, मैं आपके पास प्लीज कराची वाले सेगमेंट पे जरूर आऊंगा। मुझे प्लीज। आपने ये दावा बराल किया है कि आप ये समझ रहे हैं, ये आपकी असेसमेंट है, ऑल्दो मैं शायद इससे एग्री ना करूं, मेरा अपनी राय है कि कुछ लो और दो की पॉलिसी अपनाई जाएगी। यानी जरदारी साहब ये कह रहे हैं कि मैं ये सीट छोड़ूंगा अगर आप लेना चाहते हैं सदारत की, लेकिन मेरा बेटा वजीर आजम होगा। तो बिलावल का वहां नुमादार होना इस बात की कहीं आप उस तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। और फिर कराची की जो सानियात हुए या लाहौर में जो कुछ हुआ, वो भी वो अवान सदर में सिंध का जो प्रोग्राम हुआ, वो वहां सिंधी कार्ड खेलने की कोशिश की गई, वो कहीं 28वीं तरमीम का की वजह से शायद जरदारी साहब ने कुछ किया, चूंकि कराची वो सिंध से अलग सूबा नहीं बनाना चाहते होंगे। तो आप इस तरफ रेफर कर रहे हैं, लेकिन मुझे मेरा सवाल अफगानिस्तान के हवाले से बहुत अहम है। देखिए नवंबर से बॉर्डर बंद है और ओबियसली अब हमारे जो ताल्लुकात है अफगानिस्तान से बहुत खराब है। सियासी तौर पर भी हमने चूंकि तवील जंग लड़ी है अफगानिस्तान की हमायत में, वहां से रेफ्यूजीज आए, आपने क्लाशनकोव का जिक्र किया, दूसरी चीजें हुई, वो कभी हमारे लिए इस्तेमाल हुए, कभी हम उनके लिए इस्तेमाल हुए, कभी आलमी ताकतों का खेल खेला गया। ये सारी बातें अपनी जगह मौजूद है, लेकिन बिजनेस का पाकिस्तानियों को बहुत नुकसान हो रहा है। जैसे कि मैंने कहा 800 मिलियन का नुकसान हो रहा है। हुकूमत का तो रेवेन्यू कोई 200 मिलियन के करीब होगा जो टैक्स है, लेकिन जो हमारा किन्नू है, सेंटोरस है, सब्जियां हैं, ये जो सेट्रोस है सॉरी, और ये जो सब्जियां हैं, ये सारी चीजें हमारी जाती थी अफगानिस्तान में, और वहां से फिर एक्स रशियन स्टेट्स में भी जाकर फरोख्त होती थी। ये सारा रीजन बिजनेस क्लोज है। तो मैं जरा अशरफ शरीफ साहब से पूछता हूँ कि आप क्या समझते हैं सर कि कोई मुस्तकबिल करीब में बॉर्डर कहीं खुलेगा, कहीं ब्रेक थ्रू होगी, कि ये अब हमारे दुश्मन ही हो गए, बॉर्डर भी बंद है, सब कुछ बंद है और कहीं कुछ चीजें होने वाली नहीं? जो अभी तक मुझे दिखाई दे रहे हैं सिग्नल्स, उनके मुताबिक तो फौरी तौर पे बॉर्डर खुलने का या अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात को मामूल पे लाने की मुझे चांसेस दिखाई नहीं दे रहे। ये टाइम लगेगा। अभी रिसेंटली एक डेवलपमेंट और हो रही है कि अफगानिस्तान के अंदर जो है वो जो गुलामी वाला निज़ाम है वो बहाल करने की बातें सुनने में आ रही हैं। अजीबोगरीब चीज़ें हम तक पहुंचती हैं कि जो इस्लाम से कबल की जो कबायली जो माशरे की हालत थी, उस तरह की उसे जवाब देने की कोशिश की जा रही है।
لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے آلریڈی دنیا ان کے موقف کو تسلیم نہیں کرتی، ہیومن رائٹس کے حوالے سے، جمہوریت کے حوالے سے، دہشت گردی کے حوالے سے، خاص طور پہ اس ریجن کے دہشت گردی جو ہو رہی ہے اس کے حوالے سے. تو یہ ایشوز اتنے بڑے ہیں کہ پاکستان مجھے نہیں لگتا پہ افغانستان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی بات کرنا چاہے جب تک کہ افغانستان ان بنیادی چیزوں، بارڈر سیکیورٹی کے معاملے پہ اور پاکستان کے تحفظات جو وہاں پہ اس کی سرزمین کے استعمال کے حوالے سے ہیں افغانستان، جب تک وہ اس کی گارنٹی کوئی نہیں دے گا اور یقین دہانی نہیں کرائے گا، میرا نہیں خیال کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بحال ہوں گے. پاکستان کی حکومت نے کوشش کی پچھلے دنوں کہ ایک متبادل روٹ کوئی دیا جائے، لیکن متبادل روٹ پاکستان کے پاس ایران کا ہے اور وہ روٹ اتنا لمبا ہے اور اس پہ رسک بھی کچھ ہیں، تو وہ پاکستان کے کاشتکار جو ہیں وہ اپنی پروڈکٹ اس روٹ کو استعمال کرتے ہوئے نہیں بھیج سکتے. ابھی آلو پاکستان کا جو ہے وہ 40-42% آلو جو ہے وہ افغانستان جاتا تھا، تو وہ افغانستان نہیں گیا، اس وجہ سے یہاں پہ لوکل مارکیٹ میں آلو رول رہا ہے اور کسان جو ہیں ان کی حالت خراب ہو گئی ہے. ان کی فصلوں کی پہلے بھی زرعی جتنی پیداوار ہے وہ پاکستان میں نقصان میں جا رہے تھے کاشتکار. تو اب پاکستان کی حکومت کو ایک پالیسی بنانا پڑے گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ایکسپورٹ جہاں پہ زیادہ ہوتی تھی اس ملک میں اب ایکسپورٹ کرنا مشکل ہے، تو پھر آپ اس سیکٹر کو متبادل منڈیاں بھی دیتے ہیں اور ان منڈیوں تک رسائی کے لیے کچھ سہولیات بھی دیتے ہیں. تو پاکستان کی گورنمنٹ نے اگر لمبے عرصے کے لیے افغانستان کے ساتھ کچھ اسٹریٹجی طے کی ہے افغانستان کے حوالے سے، تو پھر جو جو چیزیں افغانستان جاتی تھیں، ہماری تجارت کا جو وہاں پہ ہوتا تھا ان کے ساتھ تعلقات کی نوعیت، اسے پیش نظر رکھ کے پاکستان کو متبادل منڈیوں کی طرف جانا پڑے گا، جو کہ پچھلے ٹھیک ہے سر، ہمیں آ گیا 6-7 ماہ سے جواب تو نظر سر. نہیں آئی. جی سر، جواب آ گیا. وی آر ویری مچ ٹوورڈ دا اینڈ. نقی صاحب انہوں نے ایران کی بات کر دی تو مجھے سوال یاد آ گیا کہ ایران پر امریکہ اسرائیل کا خطرہ ٹل گیا ہے، اس پہ پوز ہے کہ ابھی ریسنٹلی پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ باز کھول دیا ہے. یہ گرین لینڈ والا بھی چل رہا ہے لیکن وہ باز کھولتے. تو آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے سر کہ کہیں نہ کہیں خطرہ موجود ہے ابھی بھی؟ یہ خطرہ تو موجود ہے، اور اگر یہ تو تلوار اس کے اوپر ٹانگی ہوئی ہے نا کہ ہم کسی وقت بھی حملہ کر دیں گے. تو ایران اور چائنا اور دیر از سم کولیبریشن دیر. تو ایران psyche is very different. They are not going to sit there کہ بھی ٹھیک ہے کوئی نہیں خطرہ ٹل گیا اب آرام سے بیٹھ جاؤ. They have been preparing themselves even from last war. اور یہ خطرہ تو نہیں ٹلا. آئی تھنک اٹ از اسٹل دیئر، بٹ ایران از گیٹنگ اسٹرانگر بائی دا ڈے فرام دا ملٹری اسٹینڈ پوائنٹ اینڈ along with the collaboration with China. تو دیکھیں اللہ کرے وار نہ ہو. اور میں ایک کوئک کامنٹ دوں گا جو ابھی پچھلا ٹاپک بات کر رہے تھے. جی انفارچونیٹلی پاکستان میں جو ہے نا وہ کوئی چیز بھی ٹھیک طریقے سے سوچی نہیں جاتی. آپ بزنس جو ہے اس کو ہرٹ کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سروائیو کر لیں گے، اور کنٹری لائک افغانستان میں جا کے آپ رجیم چینج کر دیں گے. وہاں تو 2 سپر پاورز ہر کے گئی ہیں، وہاں سے رشیا ہار کے گیا، امریکہ ہار کے گیا. آپ کیا کہا کہ وہ ہیں چودھری جو ہم آ جا کے آپ ان کو سیدھا کر دیں گے. وہ ان کا اپنا سسٹم ہے. آپ اپنی بزنس کو ہرٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ پیرالل کمیونیکیشن جاری رکھنی چاہیے تھی، rather than کہ بھی cut the business and then we will come and attack you and we will teach you a lesson. That's not diplomacy. So someone is giving them pretty bad thought process. This is not the way you run a country. Very sad for Pakistan. ٹھیک. دس از دا پوائنٹ. آگے سر حبیب سے میں ذرا آخری 1 منٹ میں بات کر لوں کراچی کی. حبیب صاحب کیا دیکھ رہے ہیں، کیا صورتحال ہے گل پلازے کی اور جو وہاں کے معاملات ہیں اس وقت پیپل پارٹی اور MQM کی، اور آپس میں ان کی ایک ورڈ آف وار بھی ہے. تو کراچی میں جو گل پلازے کی صورتحال ہے وہ کیا ہے؟ سر گل پلازہ بدقسمتی سے اوپر کی لڑائی میں، اوپر کی آنکھ مچولی میں نقصان کراچی کے تاجروں کا ہو گیا. اب مسئلہ ہے کہ جو کراچی کے جو تاجر ہیں وہ بھی پولیٹیکل پارٹیز کی کٹ پتلیاں ہیں.
جیسے میں نے کہا کہ ایوان صدر میں ہونے والا پروگرام نہ ہوتا تو شاید گل پلازا کا واقعہ بھی رونما نہیں ہوا ہوتا. اب مسئلہ ہے کہ عادتیں اچھا پڑی ہوئی ہیں، عیاشیوں کی عادتیں پڑی ہوئی ہیں. ہر آدمی کو 5 سے 7 موبائل فون رکھنے کا شوق ہے. ہر رات آپ کی ویکینڈ ہے، اور جتنی فضول واحیات عادتیں بادشاہوں والی آ گئی ہے ہمارے پولیٹیشین لوگوں میں، کاروباری لوگوں میں، چلانے کے لیے، کچن چلانے کے لیے حرکتیں تو کرنی پڑتی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس کو 4-5 کانسپیریسی دیکھیں نا، کہ ایک کانسپیریسی کے کئی اسٹیک ہولڈر ہوتے ہیں. کراچی میں، شیراز میں آپ کو بتاؤں 5 ارب کی بلیک منی ڈیلی موو کرتی ہے، گرے منی، چاہے وہ پانی کی فروخت ہو، چاہے وہ بجلی کے کنڈے ہوں، چاہے وہ ٹیکس ہو. اب گل پلازا جو ہے وہ میڈ ان چائنا اور میڈ ان دبئی کی چیزوں کو بیچتا رہا ہے. وہ وہاں پر کسٹم ہاؤسز، FIA ہاؤسز، انکم ٹیکس ہاؤسز سب اس کے اسٹیک ہولڈر تھے اور ہیں. ایسی صورتحال میں آپ دیکھیں نا کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ لائٹ چلی گئی تھی، جو ٹک ٹاکر جو بلاگ بنا رہے تھے 1200 دکانیں. اب وہ، میں تو کہتا ہوں مجھے ڈر ہے، وہ یہ میں اس پہ دعوے پہ یقین کر سکتا ہوں کہ گورنر ہاؤس اور وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بھی فائر فائٹنگ کے آلات موجود نہیں ہوں گے. اب وہاں پر تو یہ کہ صحیح جی آپ ساڑی مٹھی گرم کرو تو یہ تسی کرنا ہے کرو. تو پرابلم یہ ہے کہ اس وقت اچانک، جیسے میں نے کہا کہ حیدر عباس رضوی نے 3 بار اٹیمپٹ کیا کراچی پہنچنے کا، تینوں بار چند گھنٹوں کے بعد بھیج دیا گیا. اب اچانک وہ ٹی وی ٹاک شوز میں ایکٹیو ہو گیا تو کہاں گئے دوسرے وہ MKM کے زوما جو پچھلے 2 سال سے حکومتی مزے لے رہے تھے. اب مصطفیٰ کمال کی توپوں کا رخ تھا الطاف کی طرف، اچانک وہ آ گیا زرداری کی طرف. تو یہ بڑی کہانیاں ہیں. جتنی بزنس کمیونٹی تھی وہ الزام لگاتی چلو رہی رحمان پہ. ان کہانیوں کو آپ سے تھرسڈے کو انشاءاللہ پھر سننے کی کوشش کریں گے زیادہ میں ایک بہتر انداز میں. آخری بات جی کہوں جی آپ کو. اس وقت کراچی کے آدھی سے زیادہ آبادی انٹرنیشنل سمز کا استعمال کرتی ہے. کراچی کی جو ایک کمیونٹی ہے، بزنس کمیونٹی، جو بلڈنگیں بناتی، آباد کے چیئرمین نے براہ راست الزام لگایا پہلے کس پر؟ لیاری پر. اس کے بعد دوسرے لوگ ایکٹیویٹی، یہ بڑا ماحول بن رہا تھا، سندھ کو تقسیم کرو، کراچی کو صوبہ بناؤ وغیرہ وغیرہ. لیکن وہی بات ایوان صدر کے پروگرام نے دوسرے گروپ کو ساری چیزیں ہلایا خراب اور کر کہا دی. بہت شکریہ ہم حبیب یہ جان بھی. صاحب، لندن سے بات تھینک کر یو رہے تھے. ویری مچ. کراچی سٹی الائنس کے سربراہ ہیں، MKM پیپلز پارٹی کے جیالے ہیں. سید ڈاکٹر علی نقی صاحب نے امریکہ سے مجھے جوائن کیا تھا، اور اشرف شریف صاحب نے آل دا وے فرام لاہور پاکستان سے جوائن کیا تھا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آج کے لیے بس اتنا ہی. آپ